अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ उसरार अहमद कसाना। मुख्तलिफ़ चीज़ें चल रही हैं और सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ तो है कि आपके पास एक ब्रांड न्यू प्राइम मिनिस्टर साहब, अगरचे वो जाली मैंडेट के साथ इलेक्ट हुए हैं, इलेक्ट तो ख़ैर नहीं, सिलेक्ट हुए हैं। तो लेकिन बहरहाल अब चूँकि वो फ़ैत अकम्प्ली जैसे कहते हैं ना कि एक एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है, जैसा भी है वो अब बर्दाश्त करना पड़ेगा आपको। और ख़ास तौर पे ये जो इलेक्शंस हुए हैं और उसके बाद अभी तक आपने देखा कि मैंडेट चोरी के हवाले से कितना ज़्यादा रिएक्शन है और असेंबली में किसी को बात नहीं की जाने दी जा रही। क्यों नहीं की जा रही? क्योंकि उसमें लोगों के हकूक जो हैं वो सल्ब हो चुके हैं। तो ये जो सूरत-ए-हाल है, ये किधर लेके जाएगी? और ख़ास तौर पे जब नई हुकूमत बनेगी, नई काबीना आएगी, उनका क्या मैंडेट होगा? किस तरीके से वो अपने एक जो मॉरल अथॉरिटी हुआ करती है, उसके बगैर वो कैसे काम कर सकेंगे? किस तरीके से वो पॉलिसीज़ लेके आएँगे? और फिर कुछ ही दिनों में सदर पाकिस्तान का भी इंतखाब होने जा रहा है। तो फिर ये जो कॉम्बिनेशन है शहबाज शरीफ, ज़रदारी साहब, ये कॉम्बिनेशन जो है वो क्या पाकिस्तान के लिए मैसेज लेके आएगा? इन तमाम उमूर का जायज़ा लेते हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज़ मैं आपको बताऊँ कि मैंने पिछले प्रोग्राम में भी कहा था कि असद तूर और इमरान रियाज़ खान के हवाले से ज़रूर टेक अप करें इस चीज़ को, क्योंकि ये हमें खबरें जो उनके मुतालिक आ रही हैं वो इतनी अच्छी नहीं आ रही हैं। तो इसलिए जहाँ-जहाँ पे भी हो सकता है इसको टेक अप करें, बात करें और एहतजाज करना हो तो एहतजाज भी करें पीसफुल तरीके से, क्योंकि ये उनकी साजिश है कि जो भी जर्नलिस्ट्स हैं इनको एक तो अंदर किया जाए और मैसेज दिया जाए बाकी लोगों को भी कि आप भी बोलिएगा नहीं, अगर बोलेंगे तो फिर आपके साथ भी यही कुछ होगा। तो इन तमाम उमूर का ज़रा जायज़ा लेते हैं और हम जॉइन कर रहे हैं साबिक सफ़ीर पाकिस्तान के, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने सर्व किया है, करामतुल्लाह गौरी साहब, उनसे बात करेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम गौरी साहब। वालेकुम अस्सलाम कसाना साहब, क्या हाल है आपके? बहुत शुक्रिया जी, अल्हम्दुलिल्लाह। बस ये है कि आपको मुबारकबाद दी जाए नई हुकूमत की, या उसके बगैर ही बात नहीं, शुरू कर दी जाए? मुबारकबाद की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है कसाना साहब, हाँ, इसलिए कि हाँ, हाँ, ये जो बाजीगरों ने नक्शा जमाया है, नया नक्शा जमाने हाँ, की कोशिश की है, ये मेरे ख्याल से एक तरह से एक ऐलान है पाकिस्तानी अवाम के खिलाफ। अ, उन्होंने जो जो 8 फरवरी को अवाम ने जिस तरह से अपना एहतजाज रिकॉर्ड हाँ, करवाया है, हाँ, देखिए, मैं समझता हूँ कि 8 फरवरी के जो इंतखाबात थे, वो एक रेफरेंडम था। वो रेफरेंडम था इस हुँ, बात पर कि क्या अवाम पाकिस्तान के मुक़तदरा उस एस्टेब्लिशमेंट की जो पाकिस्तान को अपनी मौरूसी जागीर समझकर उस पर अपनी मर्ज़ी ठूँसती आई है, क्या उसके इस फैसले से मुतमईन है कि इमरान खान को कैद कर दिया जाए, उसको हुँ, सलाखों के पीछे रखा जाए, उसकी पार्टी को मुंतशिर करने के लिए जो भी हरबा आजमाया जा सकता हो वो आजमाया जाए और हाँ, उनको तितर बितर कर दिया जाए। उसके इस तमाम मंजरनामे के खिलाफ पाकिस्तानी अवाम ने अपना एहतजाजी वोट रिकॉर्ड करवाया और बिल्कुल। तमाम नापसंद हालात पर काबू पाते हुए तमाम तर कार्रवाइयों को की नफ़ी करते हुए, बल्कि उनको हुँ, शिकस्त फाश देते हुए अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। उसके बाद आपने देखा, दुनिया ने देखा बल्कि, कि उस अवाम के वोट को, अवाम के मंशूर को किस तरह से पामाल करने की कोशिश की गई, किस तरह से नक्शा साजी की गई और अवाम के मैंडेट को बदलने की कोशिश की गई। ये जो आपने कल इस्लामाबाद में कौमी असम्बली में तमाशा देखा है, तो ये सारा जी, नक्शा जमाया हुआ है उन अस्करी ताकतों का, जो जैसा कि मैंने कहा, जो पाकिस्तान को अपनी विरासत, अपनी जागीर समझते हैं और 25 करोड़ अवाम पर अपनी मर्जी को मुसल्लत करना चाहते हैं। हुँ, ये शहबाज शरीफ की हुकूमत, ये जो भानमती का कुनबा जोड़ा है जर्नैलों ने, ये पाकिस्तान के अवाम के खिलाफ, मैं समझता हूँ कि 1971 में एक तो साजिश की गई थी जिसके हुँ, नतीजे में आधा पाकिस्तान हमने गंवा दिया। दूसरे, ये साजिश है जो और भी ज़्यादा ख़तरनाक है, इसलिए कि अब हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा कसाना साहब। हुँ, सही हमने बात। जो 1971 में आधा मुल्क खो दिया, वो सिर्फ इन शतरंजी चालों के नतीजे में जो जर्नैल पाकिस्तान की बिसात सियासत पर
کھیلتے آئے ہیں. اب مزید ہمارے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے اور میرے منہ میں خاک. اگر یہی روش قائم رہی، اگر یہی رویہ رہا، اگر یہی رفتار رہی طاقتور حلقوں کی اپنی مرضی کو پاکستان کے عوام پر مسلط کرنے کی، تو خدا نخواستہ پاکستان کا اللہ نہ کرے، وجود خطرے میں پڑ سکتا ہے. اللہ نہ کرے. لیکن یہ ہے کہ جو چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں، ظاہر ہے کہ اسی کو دیکھ کے آپ یہ بات کر رہے ہیں. لیکن یہ جو نئی حکومت آ رہی ہے، اب شہباز شریف صاحب نے تمام نامساعد حالات جو سو کالڈ ان کے لیے جو تھے، اس کے باوجود وہ انہیں بنا دیا گیا ہے. انہیں تو خود نہیں سمجھ آ رہی تھی، وہ تو سچ بول بیٹھے تھے. انہوں نے تو کہا تھا کہ جی مجھے آپ نے بڑی مہربانی آپ نے کہ مجھے اپوزیشن لیڈر بنا دیا ہے. جی لیکن جی وہ جی جی انہوں نے جو تقریر کی، اپنا شکریہ ادا کیا، ہاں اس سے اندازہ ہو رہا تھا کہ ان کے اندر کیا اتھل پتھل ہو رہی ہے. ہاں. تو اس میں اب یہ جو ان کی کیبنٹ آئے گی، پھر کیا ان کی کیا پرائرٹیز کیا ہوں گی؟ کیا ان کا مطلب معیشت پرائرٹی ہوگی، پرسنل معیشت ہوگی، یا کیا ہوگا؟ نہیں، ان کی ترجیح اول تو ہمیشہ ہم نے پوری قوم نے دیکھا کہ گزشتہ 40 برس سے جو یہ کنبہ جرنیلوں کی ایما پر اور ان کی دیا سے، میں اس کو کہتا ہوں دیا سے، پاکستانی قوم پر ٹھونسا گیا ہے، مسلط کیا گیا ہے. اس نے ہمیشہ اپنے مفاد کو قوم اور ملک کے مفاد پر ترجیح دی ہے. کل رات کو میں ایک پروگرام کر رہا تھا، تو جو خاتون اینکر تھی انہوں نے کہا کہ دیکھیے کیا عجیب و غریب بات ہے کہ ہمارے پڑوس میں افغانستان ہے، جو گزشتہ نصف صدی سے تقریباً حالت جنگ میں رہا ہے، جس پر غیر ملکی طاقتوں نے حملہ کیا. 20 برس تک وہ وہاں بیٹھے رہے، لیکن اب جب وہ آزاد ہوئے ہیں غیر ملکی تسلط سے، تو کس تیزی سے وہ ترقی کر رہے ہیں. اور میں نے کہا کہ بالکل. اور جو ہمارا جو سب سے معتبر دوست ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ جس کی دوستی ہمارے ہمالیہ سے بلند ہے اور بحر عرب سے زیادہ گہری ہے، چین، ہاں اس نے بھی یہ بھانپ لیا ہے کہ پاکستان پر وہ تکیہ نہیں کر سکتا. نہیں تو کر اس سکتا. نے اپنی توجہ، اپنی ترجیحات افغانستان منتقل کر دی ہیں. اور اب وہ جو سی پیک کے ذریعے سے بحر عرب کے پانی تک پہنچنا چاہتا تھا، وہ اب پاکستان کے ذریعے سے نہیں جا رہا، بلکہ وہ افغانستان کے ذریعے سے جا رہا ہے. ذریعے سے جا رہا ہے. ہاں. افغانستان اور ایران کو ریل ایران کے کے ذریعے سے جوڑ دیا گیا ہے. اور اب گوادر کی حیثیت ثانوی ہو جائے گی اگر چابہار ایران چابہار کو کی انہوں نے جو کر لیا. جگہ وہ ایکٹیو ہو گئی، اور اس کے ایکٹیو ہونے کے آثار ہیں. تو مجھ سے سوال انہوں نے یہ کیا تھا کہ یہ کیوں ہے. میں نے کہا کہ بیوی، اس کا جواب بہت صاف ہے. افغانستان پر جو حکومت کر رہے ہیں، ان کے نزدیک قوم اور ملک کا مفاد ان کے ذاتی مفاد سے بالا تر ہے. پاکستان کی بدنصیبی یہ ہے کہ یہاں حکمراں ٹولہ، خاص طور پہ یہ جو پاکستانی قوم پر پھر سے مسلط کر دیا گیا ہے، وہ صرف اپنے ذاتی فائدے کی بات سوچتا ہے. اور ان کو لانے والے بھی، دیکھیے ستم ظریفی تو یہ ہے کہ چونکہ وہ آپ نے فارسی کا شعر سنا ہوگا نا کہ کنز ہم جنس باہم پرواز، کبوتر باز بباز. یہ تو چونکہ مقتدرہ حلقوں کے اور اس بھانمتی کے کنبے کے جس کو جوڑا گیا ہے، ان کے مفادات ایک ہیں. یہ ایک دوسرے سے اتفاق کرتے ہیں، لہذا یہ اپنے مفادات کو پاکستانی قوم کے مفادات پر ترجیح دیتے ہیں. اور نتیجہ آپ کو نظر آ رہا ہے. آپ نے سوال کیا تھا مجھ سے کہ شہباز شریف کی ترجیحات کیا ہونی چاہیے. دیکھیں کل میں پڑھ رہا تھا، وہ ڈان نے ایک اداریہ بہت اچھا لکھا. اس نے کہا کہ شہباز شریف کے لیے تو اب ان کا ورک کٹ آؤٹ ہے بالکل. ان پاکستان کی معیشت کی جو زبوں حالی ہے، جس جگہ ہم پہنچ گئے ہیں، جہاں ہم پیسے کو محتاج ہیں، ہمارا بال بال قرض میں بندھا ہوا ہے، تو وہاں تو ہونا یہ چاہیے کہ شہباز شریف کی یہ کوشش ہو کہ وہ ایک ایسا معاشی منصوبہ مرتب کریں جس میں تمام
تمام سیاسی پارٹیاں، تمام جو کردار ہیں قوم کے وہ شامل ہوں اور پاکستان کو اس بھنور سے نکالنے کی کوشش کی جائے جس میں وہ گزشتہ 2 برس سے، خاص طور پہ جب سے عمران کی حکومت تختہ الٹا ہاں گیا ہے، دیکھیے اس وقت معیشت مستحکم تھی، جی ہاں ملک ترقی کر رہا تھا، 6% کی رفتار سے ترقی کر رہا تھا۔ آج حالت یہ ہے کہ عالمی بینک کا تخمینہ یہ کہتا ہے کہ پاکستان کی معیشت صفر سے بھی نیچے جانے والی ہے، جبکہ ہمارے پڑوس میں بھارت کی شرح نمو، ان کی جو گروتھ ہے وہ جی ہاں 7.8 کے قریب ہے، 8% کے قریب ہے۔ 8%. دنیا میں سب سے زیادہ تیز رفتاری سے جو معیشت ترقی کر رہی ہے وہ بھارت کی ہے، اور اندازہ ماہرین کا یہ ہے کہ اگلے 4-5 برس میں بھارت دنیا کی تیسری سب سے بڑی معیشت بن جائے گا۔ بن جائے گا. ہاں ہاں. تو کیا اور وجہ ہم لوگ ہے اسی کہ طرح. ہم اپنے ہی علاقے میں، ہم جنوبی ایشیا میں سب سے زیادہ پسماندہ رہ گئے ہیں، جبکہ قدرت نے ہمیں ہر طرح کے وسائل سے مالا مال کیا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ایبسلیوٹ. وسائل کی ہمارے پاس کمی ہے، لیکن ہماری ترجیحات غلط ہیں، ہمارے. ہمارے جو قومی منصوبے ہیں وہ غلط ہیں۔ چند گنے چنے افراد اس ملک کی دولت پر قابض ہیں اور اس دولت کو صرف اپنے ذاتی اور منفعت کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ اور انہی کی بدولت ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو تمام انسٹیٹیوشنز ہیں وہ بھی ایک قسم کا ان کی نوکری کر رہے ہیں، انہی کے کہنے پہ چلتے ہیں. ہاں، آپ ان کی دیکھیے جو اپنے وہ کوئی اصول الیکشن نہیں ہے. کمیشن نے میں اسی کی بات کر الیکشن رہا ہوں. کمیشنر یہ ریزرو جی سیٹس کا جو معاملہ انہوں نے کیا ہے، آپ ذرا اندازہ لگائیں نا کہ یہ کس طریقے سے ایک پارٹی کو آپ ڈپرائیو کر سکتے ہیں اس کے حق سے، اور پھر آپ پہلے آپ نے اس کا بلے کا نشان چھینا، جب پھر انہوں نے ہوں کسی اور کو جوائن کیا تو اس کے اوپر بھی اعتراض، اور پھر جو سیٹس بنتی ہیں ان کی وہ بھی حصے، اور اس کے باوجود کہ ان کا حصہ بہت زیادہ بنتا تھا اگر بہت صحیح زیادہ، الیکشنز کے ہاں، حساب سے دیکھا جائے، تو پھر وہ بھی تو وہ نہیں مانتے ہیں. جی نہیں، نہ صرف یہ کہ وہ سنی اتحاد کونسل کو ان کے جی ہاں، حصے کی نشستیں نہیں دی جا رہی، بلکہ الیکشن کمشنر نے تو یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ سیٹیں باقیوں کو دے ان دیں. سلیکٹڈ لوگوں میں بانٹی جائیں گی۔ آپ جی ہاں جی ہاں. دیکھیے آئین کی کس طرح سے توہین ہو رہی ہے، کس طرح سے خلاف ورزی ہو رہی ہے، لیکن داد رسی کے لیے پھر لوگ کہاں جائیں؟ کہاں سوال جائیں. یہ ہے کہ اگر سنی اتحاد کونسل اگر سپریم کورٹ کے پاس جاتی ہے، اور وہ انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ اس فیصلے کے خلاف عدلیہ سے رجوع کریں گے، لیکن سپریم کورٹ میں جو سربراہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کا جو عمل ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ سب سن. ہاں. ان سے انصاف کی توقع رکھنا میرے خیال سے وہ تو کار لا حاصل ہے۔ یہ میں آپ کو، بلکہ آپ نے ابھی ڈان کا ذکر کیا، یہ ڈان ہی کا میں آج کا آپ کو ایک یہ آرٹیکل ہے، انہوں نے اس کے اوپر لکھا ہے، یہ جو ریزرو سیٹس ہیں اس کے بارے میں انہوں نے کوٹ کیا ہے مختلف جی بیرسٹرز کو. انہوں اس میں نے کہا جی قومی بریفٹ آف لا. جی وہ انہوں نے ہاں بہت سے ہاں قانونی ماہرین کی آراء ہاں. نقل یہ کی ہیں، بیرسٹر وہ رضا بالکل حسین ہے، ان کو کوٹ کیا ہے انہوں نے، مختلف دوسرے لوگوں کو کوٹ کر کے انہوں نے کہا جی کہ یہ تو اس کا تو لاء کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے، یہ جو انہوں نے کام کیا ہے. کوئی اور نہیں انہوں نے نہیں جی اصل میں تو ہو یہ رہا ہے نا کسانہ صاحب کہ سب کچھ آئین اور قانون کے خلاف ہو رہا ہے۔ حد ہو گئی ہے، جی حد ہو گئی ہے. تو یہ جو اب صورتحال جب بنے گی اس طرح کی، تو پھر کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کو چاہتے ہیں کہ یہ سسٹم سے باہر نکلیں، اتنا ان کو تنگ کر دیا جائے کہ یہ باہر نکلنے جائیں، احتجاج کریں، اور پھر ہم ان کو بین کریں یا ان کے اوپر پھر کریک ڈاؤن کریں، اور پھر ان کو بتائیں کہ یہی لگتا ہے اسٹیٹ ہے. یہی لگتا ہے منصوبہ سازوں کا جو نقشہ مرتب کرنا چاہتے ہیں، بالکل منون، بالکل آپ نے صحیح تجزیہ کیا ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی اسمبلی سے باہر نکل کر سڑکوں پر آ ہاں جائے اور پھر اس کو جواز بنا کر پی ٹی آئی کے خلاف کارروائی کی جائے۔ میں یہ ہاں سمجھتا ہوں کہ اب عوام کی عدالت میں گیند پہنچ گئی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ اب عوام کے کورٹ میں گیند پہنچ گئی ہے، اور ان کو اب یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ کیا وہ اپنے مینڈیٹ کی یہ جو کھلی ہوئی توہین ہے
اس کو برداشت کر سکتے ہیں؟ کیا وہ اس نقب زنی کو گوارا کرنے کے لیے تیار ہیں جو ان کے مینڈیٹ پر لگائی گئی ہے؟ جس طرح سے ان کے مینڈیٹ پر، ان کے منشور پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے، تو قوم اگر بیدار ہے، اور یقیناً 8 فروری کو اس نے اپنی بیداری کا بھرپور ثبوت دیا ہے، تو اب یہ ایک اور چیلنج ان کے سامنے ہے، اور چیلنج یہ ہے کہ ان کے مینڈیٹ پر ڈاکہ پڑا ہے، ان کو اپنا مینڈیٹ واپس لینا ہوگا۔ میرا خیال یہ ہے کہ اب جہاں قوم کو پہنچا دیا گیا ہے، دیکھیے ہم تو اب کھٹ کے کنارے پر کھڑے ہوئے ہیں، ہم اب کھڈ میں گرنے کے لیے بالکل آمادہ لگتے ہیں۔ اگر کوئی بچا سکتا ہے تو وہ پاکستانی عوام بچا سکتے ہیں، اور ان کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا، اور ان کو بھی فیصلہ کرنا ہوگا۔ اور دیکھیے جس طرح سے فوج کا کردار بے نقاب ہوا ہے، جس طرح سے کھل کے عوام کے سامنے ان کا اصل روپ آ گیا ہے، اب کوئی شک و شبہ نہیں رہا ہے کسی بھی پاکستان کے فرد کے ذہن میں کہ یہ فوج اپنی مرضی، اپنی رضا قوم پر مسلط کرنا چاہتی ہے، اور یہ چاہتی ہے کہ قوم آنکھ بند کر کے اور زبان اپنے منہ میں رکھ کے، منہ کو بند کر کے اس کے نقش قدم پر جس طرح چلتی ان کو رہے، کہا اور جائے اس طرح جس طرف سے یہ ہکانا چاہتے ہیں اس طرف قوم ہک جائے۔ قوم پر عمران خان نے یہ احسان کیا ہے، میں اس کو احسان کہتا ہوں، کہ اس نے قوم کے ضمیر میں یہ احساس بیدار کر دیا ہے کہ یہ تمہارا ملک ہے، اور تم ہی اس کے مالک ہو، اور تم کو اس کو اس روش پر چلانا چاہیے جس طرف تم لے جانا چاہتے ہو۔ تو عوام کے ایک تو فیصلہ یہ عوام کو کرنا ہے، پھر جس طرح سے فوج کے جرنیلوں کا کردار بے نقاب ہو چکا ہے، اور یہ سب کے سامنے آ چکا ہے کہ ایک ٹولہ ہے جس نے پوری فوج پر قبضہ کیا ہوا ہے، تو اب یہ کام فوج کے اندرونی تطہیر کا، میں اس کو کہتا ہوں کہ فوج کے نوجوان افسروں کو اور دیگر لوگوں کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ ان کا ادارہ بدنام ہو رہا ہے۔ جس قوم نے اپنی فوج سے بے تحاشا محبت کی، اب اتنی ہی وہ کراہت محسوس کر رہی ہے اپنی فوج کے ضمن میں۔ تو فوج کے اپنی اندرونی تطہیر ہونی چاہیے، اور اس ٹولے سے نجات حاصل کرنی چاہیے جس نے فوج کے ادارے کو، فوج کی تنظیم کو بھی تباہ کیا ہے، اور ملک و قوم کو بھی تباہی کے دہانے پر لا کے کھڑا کر دیا گیا۔ اچھا غوری صاحب، ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہونے جا رہی ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر کی طرح ہمارے نئے صدر بھی آ رہے ہیں۔ جو نئے صدر ہیں وہ ظاہر ہے کہ لگتا تو یہی ہے کہ زرداری صاحب بن جائیں گے، اور پھر زرداری صاحب کا ایک بیک گراؤنڈ بھی ہے، اور پھر ان کا بھی ایک بیک گراؤنڈ ہے، تو یہ کیسا کمبینیشن رہے گا جی؟ یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ قوم کے حق میں اس سے زیادہ زہریلا کمبینیشن تو کوئی نہیں ہو ہی نہیں سکتا۔ دیکھیے نا کتنا زہریلا کمبینیشن یہ بنے گا۔ میں اس کو کہتا ہوں ایک زہریلی تسلیس۔ ایک طرف تو زرداری مملکت کا صدر ہو جائے گا، دوسری طرف شہباز جن کے کردار کے متعلق کسی کو کوئی شک و شبہ نہیں ہے، سب جانتے ہیں کہ ان کی حیثیت کیا ہے، دوسری طرف ملک کے سب سے بڑے صوبے کی چیف منسٹر وہ ان خاتون کو بنا دیا گیا ہے جن کے بلیک میلنگ کا کردار بھی سب کے سامنے ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ یہ وہ جو جمیل الدین عالی کا مجھے شعر یاد آتا ہے کہ تہ میں بھی ہے حال وہی جو تہ کے اوپر حال، مچھلی بچ کر جائے کہاں جب جل ہی سارا جال۔ تو یہ تو پاکستانی قوم کے لیے یہ پورا تالاب ایک ایسا جال بن چکا ہے جس میں سے وہ نکلنے کے لیے ان کو بہت کوشش کرنی ہوگی۔ آپ نے مریم صاحبہ کا ذکر کیا، تو ان کے بارے میں تو آپ کے جو امریکہ والے ہیں انہوں نے تو آج اسٹیٹمنٹ دیا کہ اٹس اے بگ مائل سٹون فار پاکستان۔ ہاں نہیں، وہ تو کہیں گے اس لیے کہ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے
اس میں ان کی کاریگری بھی شامل ہے نا، دیکھیے۔ ہاں لیکن اب امریکہ میں بھی بیداری ہو رہی ہے، اور آپ نے یقیناً وہ پڑھا جو ہوگا ٹرمپ وہ والا، خط جو 33 کانگریس کے جی جی اراکین نے جی جی، صدر انہوں بائیڈن نے کو لکھا بھیجا ہے، ہے۔ اور ان سے کہا ہے کہ پاکستان کی اس حکومت کو تسلیم نہ کیا جائے، اس لیے کہ یہ عوامی تائید کی حامل نہیں ہے یہ حکومت۔ ہاں لیکن کیا اس کا اثر کچھ ہوتا ہے وہاں پہ اس طرح کے لیٹرز کا؟ اثر ہونا تو چاہیے، اگر اصل ہم، میں کام لابینگ کا ہے ہم، کہ، اور اس وقت مرحلہ یہ ہے کہ جو بائیڈن کو دوبارہ صدارت بھی چاہیے، تو وہ اس کے لیے کیمپیننگ بھی کر رہے ہیں، اور ہم نے دیکھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا یقیناً، کہ جگہ جگہ ان کی جو غزہ کے ضمن میں پالیسی ہے اس کے خلاف جی ہاں، احتجاج ہو رہا ہے۔ کل میں شدید، دیکھ رہا تھا ساؤتھ کیرولائنا کا ایک کلپ، جہاں وہ جی ہاں، تقریر کرنا چاہ رہے تھے لیکن ان کو تقریر کرنے نہیں دی گئی۔ نہیں دی گئی، ہاں وہ عوام سامعین مستقل احتجاج کرتے رہے، غزہ کے اور فلسطینیوں کے حق میں نعرے لگاتے رہے۔ تو امریکہ کی جمہوریت میں لابینگ کو بڑا دخل ہے، ہاں اور پاکستانی لابی امریکہ میں اب بہت فعال ہو چکی ہے، اور یہ جو مشترکہ خط بھیجا گیا ہے 33 اراکین جی ہاں۔ کانگریس کی طرف سے، یہ ثمر ہے پاکستانی لابی کی کوششوں کا اور ہم، ان کی ہم۔ کاوشوں کا۔ تو یہ جو ٹرمپ کے بارے میں بھی ہم نے سنا ہے کہ آج سپریم کورٹ نے ان کو اعلان کر دیا کہ وہ بیلٹ پہ رہ سکتے ہیں، حالانکہ کولوراڈو جی کی جو جی عدالت جی، تھی اس نے تو کہہ دیا تھا کہ نہیں رہ سکتے۔ تو یہ بھی ایک ہاں ان کے لیے بڑی بگ چینج ہوگی وہاں پہ، کیونکہ اگر پاکستانی لابی جو ہے وہ اگر کام کر رہی ہے تو ان کو یہ سپورٹ ملے گی کہ اگر ان کی ٹرمپ کی جو ہے کیمپین وہ کامیاب ہوتی ہے تو ان کے لیے بھی میرا خیال ہے کچھ اثرات جو ہیں اور ثمرات بہتر ہو سکتے ہیں۔ بہتر ہوں گے، اور بلکہ عمران کے مخالف حلقوں نے تو پاکستان میں ابھی سے یہ کہنا شروع کر دیا۔ میں کل رات کو ہم، کچھ کامنٹس پڑھ رہا تھا، انہوں نے جی کہا کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے صدارتی انتخاب میں کامیاب ہو گئے تو پھر عمران کی حکومت دوبارہ واپس آ جائے گی پاکستان میں، اس لیے کہ بقول ان کے وہ جو یہودی اپنی سرمایہ کاری کو کبھی ضائع نہیں جانے ہم، دیا ہاں کرتے۔ ان کے خیال میں عمران خان، وہ جو بیانیہ عمران کے خلاف بنایا گیا تھا وہ ابھی تک جاری ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران یہودی ایجنٹ ہے، اور یہودیوں کی مدد سے وہ اقتدار اس نے حاصل کیا تھا، اور اب ہم۔ اگر ڈونلڈ ٹرمپ واپس آ گئے امریکہ میں تو عمران خان بھی پاکستان میں واپس آ جائیں ہم۔ گے۔ تو تو ایک دفعہ پھر یہ یہودی کارڈ جو ہے اثرات، وہ ہم، ہاں ہاں بالکل ہم۔ بالکل بالکل۔ تو یہ جو صورتحال ہے اس میں پاکستان میں اب جو صورتحال بنے گی اس میں دیکھیں ہمارے لیے بڑے چیلنجز ہیں۔ سب سے بڑا ہمارا چیلنج جو اس وقت جو ہے، ایک تو ان کی اس حکومت کی لیجیٹیمیسی ہوگی، جس طرح میں نے شروع میں کہا تھا کہ ایک مورل اسٹرینتھ ہوا کرتی ہے کسی بھی گھر سے لے کر آپ بڑے لیول پہ بھی چلے جائیں تو ایک مورل اسٹرینتھ ہوتی ہے جس کے اوپر آپ مورل اتھارٹی کی بنیاد پہ آپ فیصلے کرتے ہیں، پھر لوگ ان کو مانتے ہیں۔ ان کی جی، تو وہ نہیں ہوگی۔ دوسرا ہمارا وہ جو نہیں سب ہے، سے بڑا چیلنج ہے وہ اکانومی کا ہوگا۔ تو جی۔ اکانومی پہ اس طرح کی حکومت جو کہ لوگوں کو تو سب کو پتہ ہے کہ یہ جعلی حکومت ہے، تو پھر جو انٹرنیشنل ایکٹرز ہیں، انٹرنیشنل جو باقی انسٹیٹیوشنز ہیں، وہ ان کے ساتھ ڈیل کرتے ہوئے ان کو پتہ ہوگا کہ یہ کیسی حکومت ہے، تو وہ کیسے پھر شرائط رکھیں گے ان کے ساتھ، اور ان سے کیسے کام کریں گے ان کے ساتھ؟ رانا صاحب، مجھے تو بہت ہی مشکل نظر آتا ہے کہ ورلڈ بینک پاکستان کو مزید قرضہ دینے کے لیے تیار ہو جائے گا ان حالات میں۔ یہ ہم، وہ عمران نے جو ورلڈ IMF کو خط لکھا ہے، وہ آپ نے یقیناً دیکھا جی ہوگا، ہاں، جی ہاں، اس میں اسی بات کی طرف IMF کی توجہ دلائی گئی ہے کہ یہ جو حکومت ملک پر مسلط کر دی گئی ہے، اسے عوامی تائید حاصل نہیں ہے۔ یہ جو چند کھلاڑیوں نے یہ شطرنج کی بساط پر اپنا نقشہ جمانے کی کوشش کی ہے، یہ مہرے بٹھا دیے گئے ہیں، لیکن ان مہروں کو پاکستانی عوام کی تائید اور حمایت حاصل نہیں ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ IMF کا رویہ کیا ہوتا ہے۔ پاکستان یقیناً یہ چاہے گا کہ یہ حکومت چاہے گی کہ IMF اس کو مزید قرضہ دینے کے لیے تیار ہو جائے، اور IMF کے متعلق عام تاثر یہ ہے کہ جو امریکہ چاہتا ہے IMF کے فیصلے اسی کی مرضی کے مطابق ہوتے ہیں،
تو اگر صدر بائیڈن کی انتظامیہ اس حکومت کو تسلیم کر لیتی ہے، وہ یہ سمجھتی ہے کہ وہ اس کے ذریعے سے اپنے مقاصد حاصل کر سکیں گے، تو پھر تو ممکن ہے کہ آئی ایم ایف قرضہ دینے پہ تیار ہو جائے، ورنہ جو جہاں تک قانون اور انصاف کا تقاضا ہے تو آئی ایم ایف کو قرضہ دینے میں تامل ہونا چاہیے۔ صحیح بات ہے۔ آخر میں صرف مختصراً یہ بتائیں کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ کیا کوئی ہاتھ ہو گیا ہے؟ وہ تو بیچارے آئے تھے وزیر اعظم بننے کے لیے، اور اب ان کے بھائی بھی ان کے ساتھ ہاتھ نہیں ملا رہے ہیں، اب کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ؟ تو لگتا ہے کچھ گیم ہاں، ہو گئی ہے وہ وہاں۔ کچھ اندرون خانہ چپقلش نظر آتی ہے، اور مجھے تو یہ لگتا ہے کہ فی الحال تو یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ٹھیک ہے، نواز شریف کو ان کا حصہ پنجاب کی حد تک دے دیا گیا ہے، اور وفاق میں شہباز کو بٹھا دیا گیا ہے، اس لیے کہ وہ لوگ جنہوں نے شہباز کو بٹھایا ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے بڑے بھائی کے مقابلے میں زیادہ تابع دار اور زیادہ فرما بردار ہیں۔ صحیح بات ہے۔ چلیں اس کو ہم جج کرتے رہیں گے کہ کون زیادہ تابع دار اور فرما بردار ہے، لیکن یہ ہے کہ پاکستان کے لیے اچھا ہو جو بھی ہو، تو اس کے اوپر آپ کا ہاں، تجزیہ لیکن یہ جو نقشہ جمایا گیا ہے وہ پاکستانی قوم کے آثار اور شواہد تو ہاں یہی کہہ رہے ہیں کہ نظر پاکستان نہیں کے آتا، حق میں نہیں ہے نہیں اور ہے۔ زیادہ مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ ہاں، اللہ تعالیٰ خیر کرے۔ خدا غوری کرے صاحب کہ کا نہ وہ، ہو، خدا ہاں کرے کہ نہ ہو۔ ہاں، ہاں، اللہ خیر کرے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے جو تجزیہ جات ہیں ان کی روشنی میں لوگوں کو اپنے آپ کو سدھارنے کی ایک توفیق ملے، اور اللہ کرے کہ معاملات ٹھیک ہو جائیں۔ بہت بہت ہاں، شکریہ ہاں، غوری صاحب، انشاءاللہ پھر آپ سے رابطہ رہے گا۔ تھینک یو ویری مچ جی فار جی، یور انسائٹفل انالیسس جی، تھینک یو ویری مچ اینڈ سی یو سون۔ تھینک یو، یو آر موسٹ تھینک یو، ویلکم۔ تھینک اللہ حافظ۔ یو۔